अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, हुकूमत ने इमरान खान की तरफ एक पत्ता फेंका है और कहा है कि इमरान खान सिर्फ एक काम करें, हमारा एक मुतालबा इमरान खान माने, उसके बाद हम इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। तो आगे से इमरान खान ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को एक तगड़ा जवाब दे दिया है। इसके अलावा 3 जजेस हैं जिन्होंने बड़े अहम केसेस सुने, उनके तबादले कर दिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 6 जून को एक केस का फैसला महफूज हुआ था। बहुत से लोग अब हैरान और परेशान हैं कि तकरीबन 3 महीने होने को हैं, आज तक उस केस का फैसला नहीं आया और उस केस का फैसला जनाब मोहतरम इज्जत माब काजी फायजीसा साहब ने महफूज किया था, अभी तक वो फैसला नहीं आया। वो कौन सा फैसला है आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इमरान खान साहब की एंट्री हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एंट्री हुई है पीटीवी न्यूज के ऊपर और बड़ी अजीबोगरीब किस्म की एंट्री हुई है, वो भी तफसीलात आपके सामने रखता हूं। और आखिर में आपको ये बताऊंगा कि पहले तो हुकूमत ये कह रही थी, उनको डर और खौफ लगा हुआ था, बड़ी परेशानी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी और पूरा बयानिया बनाया जा रहा था कि कहीं इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर ना बन जाए। लेकिन अब पाकिस्तान के मीडिया के अंदर कुछ बड़े लोग हैं, उनको डर और खौफ है, उन्होंने बिल्कुल सामने आकर कह दिया है कि हमें डर और खौफ है कि कहीं इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर ना बन जाए। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो पहले नंबर पे इस चीज पर बात करते हैं कि इमरान खान के सामने जो एक मुतालबा रखा गया है वो क्या मुतालबा है। इमरान खान को कहा गया है कि हमारी सिर्फ एक ख्वाहिश है और ये मुस्लिम लीग नून की बहुत बड़ी ख्वाहिश है। उनका दिल करता है कि यार जो मर्जी हो जाए, इमरान खान सिर्फ हमारी ये एक बात मान ले तो हमारे वारे नयारे हो जाएंगे। वो बात ये है कि इमरान खान 9 मई के ऊपर माफी मांगे, यानी कि कौम से माफी मांगे, अदारों से माफी मांगे, पब्लिकली आकर माफी मांगे कि हाँ जी 9 मई मैंने करवाया था, मैंने गलती कर दी, लिहाजा आप मुझे माफ कर दें। ये हुकूमत की ख्वाहिश है कि इमरान खान माफी मांग ले। आगे से जो इमरान खान का जवाब है वो भी आप सुन लें। इमरान खान कहते हैं कि 9 मई उन्होंने करवाया जिन्होंने सीसीटीवी फुटेजेस चुराई हैं। मजीद इमरान खान कहते हैं कि 9 मई को मुझे गिरफ्तार किया गया, मेरे ऊपर जुल्म किया गया, मुझसे माफी मांगी जाए। इसके अलावा इमरान खान कहते हैं कि अगर आप लोगों को यह लगता है कि 9 मई मैंने या मेरी पार्टी ने करवाया है तो फिर सीसीटीवी फुटेज बाहर निकालें, जो भी सबूत आपके पास हैं वो अदालतों के अंदर आकर पेश करें। क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में जब इमरान खान का जिस्मानी रिमांड दिया गया था, उस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट ने मुअत्तल किया था, तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पंजाब हुकूमत किसी किस्म का सबूत अदालत के सामने रखने में नाकाम हो गई थी। यह साबित करने में नाकाम हो गई थी कि 9 मई में किसी तरह की इमरान खान की इन्वॉल्वमेंट है। तो भाई इमरान खान का तो बड़ा सीधा साधा सा जवाब है और असद कैसर ने भी कहा था कि माफी तो हम अपने बाप से भी नहीं मांगते, तो 9 मई के ऊपर माफी तो हम नहीं मांगेंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ को लगता है कि 9 मई के अंदर हमें फंसाया गया, हमारी पार्टी को डिसमेंटल करने की कोशिश की गई, हमें बिल्कुल तितर बितर करने की कोशिश की गई, लिहाजा वो कहते हैं कि भाई जुल्म तो हमारे साथ हुआ है। और दूसरी तरफ नून लीग कहती है कि 9 मई को मुल्क के अंदर बगावत करने की कोशिश की गई, अदारों के खिलाफ बगावत करने की कोशिश की गई, लिहाजा इमरान खान को माफी मांगनी चाहिए। असद कैसर साहब ने एक बड़ी अहम बात की है, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के साथ उसके भाई ने हाथ कर दिया है। इनके अरकान ने बताया कि नवाज शरीफ भाई से सख्त नाराज है, मायूस है, यानी कि शहबाज शरीफ साहब से नवाज शरीफ साहब बहुत मायूस हैं। 3 बार के प्राइम मिनिस्टर में इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं कि वो ये कह दे कि मैं हारा हुआ हूं। उल्टा विक्ट्री तकरीर कर दी, लोग हंस रहे थे कि ये जिस काम के लिए आया वो तो हुआ नहीं, अब लंदन ही जाएगा। मजीद उन्होंने कहा कि भाई ने नवाज शरीफ को डिच किया है, वो उनसे मिला हुआ था। ये बातें असद कैसर ने की हैं। और मौलाना फजल रहमान, आजकल मुलाकातें हो रही हैं शहबाज शरीफ के साथ, उस पर असद कैसर ने कहा कि मौलाना फजल रहमान हुकूमत की तरफ गए तो अपना सियासी नुकसान करेंगे, अगर गए तो। आगे आए जी, जो बड़ी खबर है वो खबर ये है कि 3 जजेस का तबादला कर दिया गया है। एक जज लाहौर के अंदर था एटीसी अदालत में, एक रावलपिंडी में वो भी एटीसी अदालत में, और एक सरगोदा के अंदर वो भी एटीसी अदालत में। लाहौर के अंदर वो जज हैं जिनको शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि जनाब मोहतरम आप हमारे साथ इंसाफ करें, यहां तक कहा था कि अगर आप जेल के दरवाजे खोल भी देंगे ना तो हमने भागकर कहीं भी नहीं चले जाना। इसके अलावा रावलपिंडी की जो एटीसी अदालत के जज हैं जिन्होंने बुशरा बीबी को 9 मई के 12 मुकदमात के अंदर बरी कर दिया, वो जज हैं। और तीसरे नंबर पे सरगोदा एटीसी अदालत के जज हैं
جنہوں نے یہ خط لکھا تھا کہ بھائی مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا, مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی آؤ ذرا ہمارے ساتھ آ کر ملاقات کرو. تو یہ تینوں ججز ہیں جن کے تبادلے کر دیے گئے ہیں. آگے آج ایک بڑی خبر ہے شیر افضل خان مروت کے حوالے سے. سمر عباس نے اپنے ٹی وی شو میں بیرسٹر گوہر علی خان سے پوچھا کہ آپ نے باہر نکال دیا شیر افضل مروت کو کمیٹی سے. تو آگے سے بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے, شیر افضل خان مروت کو کوئی غلط فہمی ہوئی تھی, اس وجہ سے انہوں نے ٹویٹ کیا, وہ کمیٹی کے اندر ہیں اور ایک اہم رول ہے ان کا شیر افضل خان مروت کا. آگے آ جائیں جی. جویل لطیف صاحب نے ایک بہت بڑا پنڈورا باکس کھول دیا ہے, ذرا غور سے سنیے گا. یہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں, اس سے پہلے بھی بڑی باتیں کر چکے ہیں. کیا کہتے ہیں ذرا سنیے گا. کہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن اداروں نے لاہور کی ایک طاقتور شخصیت جو جناح ہاؤس حملہ میں ملوث تھی اس سے پیسے لے کر اس کو چھوڑ دیا. اس بات کا انٹیلیجنس اداروں کو بھی علم ہے. کچھ لوگوں کو پیسے لے کر چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ لوگوں کو پریس کانفرنس کرنے پر چھوڑ دیا جاتا ہے. اب یہ پریس کانفرنس والی وہ بات ہے جو پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے کہ بھائی ایک تو آپ کہتے ہیں ان لوگوں نے 9 مئی کیا ہے اور انہی میں سے جو پریس کانفرنس کرتا ہے تحریک انصاف کو چھوڑتا ہے, آئی پی پی بھی جوائن کرتا ہے یا نون لیگ میں آتا ہے, پیپلز پارٹی میں جاتا ہے, ان کو آپ چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی اب آپ دودھ کے دھلیں, آپ چلے جائیں. وہی بات آج جویل لطیف نے کی ہے. لیکن انویسٹیگیشن اداروں کے اوپر جویل لطیف نے آج ڈائریکٹلی بہت بڑا الزام لگایا ہے. اب پنجاب کی حکومت سوچے اور وفاق کی حکومت سوچے کہ وہ کون سے لوگ ہیں, وہ کون سے ادارے ہیں, وہ کون سے انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں بھائی جو پیسے لے کے لوگوں کو چھوڑ رہے ہیں. یہ بات میں نہیں کر رہا یا کوئی اور بندہ نہیں کر رہا, بھائی جویل لطیف صاحب کر رہے ہیں. تو جویل لطیف صاحب سے اس بارے میں ضرور پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ وہ لوگ کون سے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر ایک بہت بڑا اعتراف کیا ہے. میرا خیال ہے کہ تھوڑا سے بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ عمران خان نے مزاحمت کی ہے, جیل کاٹی ہے, جس کا مجھے اندازہ نہیں تھا. اور اندازہ رانا صاحب نہیں, کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ عمران خان اس طریقے سے جیل کے اندر ڈٹ جائے گا. یہ اندازے لگائے گئے تھے یہ تو 4 گھنٹے نہیں رہ سکتا, یہ تو ممی ڈیڈی ہے, اس نے تو بڑی شہانہ زندگی گزاری ہے, یہ تو جائے گا جاتے ساتھ ہی پاؤں پڑ جائے گا کہ خدا کا واسطہ مجھے معاف کر دو, جو تم کہو گے میں وہ کرنے کو تیار ہوں. لیکن ان تمام خواہشات اور اندازوں کے اوپر عمران خان نے بالکل پانی پھیر دیا, یا وہ آپ کہہ لیں تھوڑا سا سخت لفظ ہے کہ رندہ پھیر دیا. یہ پاکستان کی تاریخ ہے اور یہ بن گئی ہے. احسن اقبال صاحب نے عمران خان کے بارے میں ایک بیان دیا ہے. کہتے ہیں کہ عمران خان جیل میں بڑی موج کے اندر ہے, انہیں 5 سٹار ہوٹل جیسی مراحت حاصل ہیں. یہ ہماری فراخ دلی ہے کہ ہم وہ سلوک نہیں کر رہے جو ہمارے ساتھ کیا گیا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, میں بس یہی کہہ سکتا ہوں اس کے اوپر. احسن اقبال صاحب جب آتے ہوتے تھے نا عدالت کے اندر جیل سے, تو کبھی آپ ان کی تصویر دیکھیں نا, پولیس کی گاڑی میں بیٹھے ہوتے تھے, پینٹ کوٹ, یہ زبردست ٹائی شائی لگا کے آتے ہوتے تھے. اور عمران خان جہاں پر رہتے ہیں وہ تصاویر بھی باہر آ چکی ہیں, آپ نے دیکھ لی ہیں وہ تصاویر. وہیں پہ وہ شروع میں ادھر ہی ایک پھٹا لگا ہوا ہے, ادھر ہی کرسی پڑی ہوئی ہے, ادھر ہی کتابیں ہیں. تو بھائی وہ 5 سٹار ہوٹل ہے. بس بھائی وقت گھومتے ٹائم نہیں لگتا, کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت جلد پوری کی پوری نون لیگ 5 سٹار ہوٹل کے اندر ہو, پھر دیکھیں گے پھر کیا ہوتا ہے. پاکستان ہے بھائی, کبھی بھی پہیا گھوم جاتا ہے. کل آپ لوگ اندر تھے, آج عمران خان ہو سکتا ہے پھر آپ لوگ اندر ہوں. آگے آ جائیں جی. خواجہ آصف صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. کہتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی سے مذاکرات کے حق میں نہیں ہوں, عمران خان کے مستقبل کے بارے میں کوئی پیش گوئی نہیں کر سکتا. اصل میں یہ بات پتہ کیا ہے, پاکستان کے اندر جتنے بھی سیاستدان ہیں نا, جتنے بھی, ایون کہ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے بڑے فن خان سیاستدان, ان سب کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ بھائی کس کی کیا قابلیت ہے, کون کہاں تک جا سکتا ہے. لیکن ایک واحد سیاستدان عمران خان پاکستان کی سیاست کے اندر ہے جس کے بارے میں واقعی کوئی بندہ پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ یہ بندہ آگے کیا کرے گا. کیونکہ عمران خان نے آج تک جو بھی کیا ہے, ایک تو وہ جس چیز پہ اڑ جاتا ہے وہ کہتا اب یہ میں نے کرنی ہے, اب تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور دوسرا, پاکستان کی تاریخ میں جتنا اعصابی طور پر مضبوط سیاستدان عمران خان ہے, آج تک نہ میں نے کبھی دیکھا ہے, نہ پڑھا ہے, اور یقین کرے نہ سنا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد, قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اگر کوئی سب سے مضبوط ترین اعصابی طور پر اگر کوئی سیاستدان ہے جس کے اعصاب بڑے مضبوط ہیں تو وہ عمران خان ہے. آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. ہر کسی کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. آگے آ جائیں جی. عمران خان نے ایک بات کی ہے بڑی اہم. انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی اور نون لیگ بوٹ کو عزت دینے کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں,
بوٹ کو عزت نہ دیں تو یہ ختم ہو جائیں گے. اب اس چیز کا کیا مطلب ہے؟ آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں آپ نے بتانا ہے. نواز شریف صاحب جو تیاریاں کر رہے ہیں باہر جانے کی، اس حوالے سے احسن اقبال صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے لندن جانے کا ابھی حتمی پروگرام نہیں، مطلب کہ پروگرام ہے حتمی نہیں، پروگرام ہے. مزید کہتے ہیں کہ اگر کبھی وہ جائیں گے تو چیک اپ کے لیے جائیں گے اور واپس آ جائیں گے. پہلے گئے تھے 2 ہفتوں کا کہا کہ بھائی بس یہ 2-4 ہفتے جانا اور واپس آ جاؤں گا، اور پھر ماشاءاللہ 4 سال تک لندن کے اندر رہے اور واپس تب آئے جب کبوتر اڑانے کی گارنٹی دی گئی کہ بھائی آپ آئے واپس، ریڈ کارپیٹ ہے، کبوتر شبوتر بیٹھے گا ہاتھ میں، آپ وزیر اعظم بنیں گے 4تھی مرتبہ، آ جائیں واپس. تب آئے تھے. لیکن وہ اوپر میں نے آپ کو بتایا نا، وہ اسد قیصر نے کہا کہ اپنے بھائی نے بہت بڑا ہاتھ کر دیا. آگے آ جائیں جی. جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ 6 جون کو ایک فیصلہ محفوظ کیا تھا پاکستان کی سپریم کورٹ نے نیب ترمیم کیس کا، جس میں عمران خان ویڈیو لنک پہ سپریم کورٹ کے اندر آئے تھے، ان کی حاضری ہوئی تھی اور عمران خان کی تصویر بھی لیک ہوئی تھی اور دوڑیں لگی تھی سپریم کورٹ کے اندر. بعد میں پھر عمران خان کی کچھ اور تصاویر بھی آئی تھی، عمران خان کی تقریباً 16 منٹ کی ایک آڈیو بھی آئی تھی. اب وہ جو کیس ہے اس کا فیصلہ ابھی تک نہیں آیا. اب اندازہ لگا لیں تقریباً 3 مہینے ہونے والے، ابھی تک فیصلہ نہیں آیا. کیونکہ اس کا فیصلہ اگر پوری کی پوری نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے حق میں آتا ہے تو اس کا فائدہ عمران خان کو بھی ہوگا، اور اگر اس کا فیصلہ عمران خان کے خلاف آتا ہے تو یہ سارے کے سارے رگڑے جائیں گے. یہ وجہ ہے کہ ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں آیا. تو میرا خیال ہے کہ جب تک عمران خان کے کیسز کو ادھر ادھر نہیں لگتے تب تک وہ فیصلہ نہیں آنا. آگے آ جائیں جی. ایک بڑی اہم شخصیت ہے ڈاکٹر قیصر بنگالی. وہ 3 کمیٹیوں کے اندر تھے اور انہوں نے غالباً یہ دیکھنا تھا کہ حکومت کے اخراجات کس طریقے سے کم کرنے ہیں. تینوں کمیٹیوں سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا کہ بھائی یہ جو حکومت ہے یہ اخراجات کم کرنے کے اندر سیریس نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے افیسروں کو یہ فارغ کرتے ہیں. جو بڑے گریڈ کے افیسر ہیں جن کو اگر ختم کیا جائے، وہ محکمے ختم کیا جائے تو سالانہ تقریباً 30 ارب روپے کا فائدہ ہو سکتا ہے، ان کو ختم نہیں کیا جا رہا. انہوں نے کہا جی میں نے 17 ڈویژنز اور 50 محکمے بند کرنے کی تجویز دی، لیکن کسی قسم کا کوئی عمل نہیں ہو رہا. آگے آ جائیں جی. جناب محترم عزت مآب جاوید چودھری صاحب نے ایک بات کی ہے. کہتے ہیں کہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں عمران خان صاحب واقعہ ہی آکسفورڈ یونیورسٹی کا الیکشن جیت کر چانسلر نہ بن جائیں، کیونکہ اگر وہ یہ الیکشن جیت گئے تو برطانیہ سے مطالبہ آئے گا کہ خان کو برطانیہ بھیجے اور وہاں پر حکومت پھنس جائے گی. جاوید چودھری صاحب یہ خطرے والی بات نہیں ہے، یہ بڑی عزت اور آنر والی بات ہے. یہ بڑی عزت والی بات ہے کہ ہمارا 24 کروڑ کا ملک ہے اور ایک بندہ ہے جو آکسفورڈ یونیورسٹی کا الیکشن لڑ رہا جا کے. یہ ہمارے ہمسائے میں بھارت ہے، 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے ان کی، کوئی ایک بندہ بھی وہاں پر نہیں ہے کہ جو آکسفورڈ یونیورسٹی کا جا کر الیکشن لڑے. اور ایون کہ پورے جنوبی ایشیا میں سے کوئی نہیں، صرف اکیلا عمران خان ہے. تو یہ خطرے والی بات نہیں ہے، ڈر خوف والی بات نہیں ہے، یہ عزت والی بات ہے. لیکن اگر کوئی سمجھے تو یہ بات کی ہے سمینہ پاشا نے. انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بنتے ہیں تو بحیثیت پاکستانی مجھے فخر محسوس ہوگا. آپ بھی بتائیں کمنٹ باکس میں کہ کیا آپ لوگوں کو فخر محسوس ہوگا یا نہیں ہوگا. ایک اور خبر ہے جی زلفی بخاری کے حوالے سے کہ زلفی بخاری کی جو جائیدادیں ہیں پاکستان کے اندر ان کو ضبط کرنے کے لیے احتساب عدالت کے اندر درخواست دائر کر دی ہے. 7 کنال ان کی زمین اسلام آباد کے اندر ہے اور 1300 کنال یعنی کہ 1300 کنال اراضی ان کی اٹک کے اندر ہے. اس کو ضبط کرنے کے لیے درخواست دائر کر دی گئی ہے. پی ٹی وی کے اوپر عمران خان اور عمران خان کی پارٹی کی انٹری ہوئی ہے اور خبر چلی ہے کہ پختونخوا میں پی ٹی آئی کے اندر اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک نیگیٹو خبر چلی ہے پاکستان کے ٹیلی ویژن کے اوپر. آخر میں سعد رسول صاحب انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ نون لیگ کو اقتدار، عہدے، گاڑیاں، اسکواڈ سب کچھ مل گیا مگر عوامی حمایت اور محبت نہ مل سکی. ان کی اصل چاہت یہ ہے کہ جب یہ باہر نکلیں تو عوامی سمندر ہو جو کہ پھولوں کی پتیاں لے کر ان کے اوپر نچھاور کرے. لیکن جس ڈگر کے اوپر یہ چل رہے ہیں اس طرح یہ کسی بھی صورت عوامی محبت حاصل نہیں کر سکتے. آپ بتائیں کمنٹ باکس میں کہ کیا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اپنا خاص خیال رکھیے گا. جلد اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد. پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد.